अल्लाह का पैगाम दीनी प्रोग्राम देखने के लिए के मामले में लोगों के तसव्वुरात, ख्यालात, एहसासात, नजरियात और अकायद बिगड़ गए। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि खालिद जिस जंग में कदम रख दे वो जंग कभी हारी नहीं जाती। अब देखिएगा कि हार और जीत की मालिक अल्लाह तबारक व तआला की जात है, नवाजने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की जात है, छीनने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की जात है, अता करने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की जात है, नफे और नुकसान के मालिक अल्लाह तबारक व तआला की जात है। ये अकीदे का मसला है कि जो आदमी कह दे कि किसी शख्स की जात किसी को नुकसान पहुंचा दे या नफा दे या हार जीत की मालिक अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा भी कोई है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक खत लिखा और हजरत खालिद इब्न वलीद की तरफ रवाना किया। ऐन जंग का मौका है, जंग शुरू होने वाली है। जैसे ही उस खत को, उस लेटर को देखा गया, मैदान में बहुत सारे हजरात आग बबूला हो गए। कहा कि अरे उस खत में ये लिखा हुआ है कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने ये लिखा है कि अभी जंग की जो सपा सालारी, जो कमांडर हजरत खालिद इब्न वलीद हैं, उन्हें माजूल करके अभी उबैदा बिन अल जर्राह को जंग का या जो लोग जिहाद करने के लिए गए हुए हैं उस टुकड़ी का सिपा सालार हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह को बना दिया जाए। अब जैसे ही सारे लोगों ने ये देखा कि इन जंग के मौके पर हमारे सिपा सालार को, हमारे कमांडर को माजूल करके ये ओहदा किसी और को दिया जा रहा है, बहुत सारे हजरात को ये बात पसंद नहीं आई। हजरत खालिद इब्न वलीद ने लोगों की ये बेचैनी को देखा और कहा कि लोगों, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। खालिद इब्न वलीद ने कल भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ा था, खालिद इब्न वलीद आज भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ेगा। खालिद को किसी खत्ताब के बेटे उमर के लिए नहीं लड़ना। आज हम में के भी बहुत सारे हजरात हैं जिनके अकीदे के मामले में बहुत सारे नजरिए गड़बड़ हैं। हमारे यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि फलाने पटेल साहब, अरे ये काम तो ना करिएगा वरना फलाने अमीर साहब तो हमारा काम बिगाड़ देंगे, अरे हमारी जात को नुकसान पहुंचा देंगे। आप इस वाक्य से बहुत सारे सबक ले सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो खत लिखा था कि खालिद इब्न वलीद को अभी ओहदे से माजूल करके अभी उबैदा बिन अल जर्राह को ओहदा दे दिया जाए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कौम के अमीर के ताल्लुक से कौम के लोगों के अकायद, नजरियात अगर गड़बड़ हो जाए तो उस अमीर को उस ओहदे से माजूल करके किसी और को तुरंत ओहदा दिया जा सकता है। हमारे यहाँ पर तो 5 साल की बात करिए। अब अमीर चाहे कुछ भी करे, आप 5 साल की बात करिएगा। 5 साल से पहले किसी को भी नहीं हटाया जा सकता, हटाया ही नहीं जा सकता। देखिएगा, अगर किसी अमीर के ताल्लुक से लोगों के अकायद बिगड़ जाए, ख्यालात बिगड़ जाए, तो उस अमीर को उस ओहदे और कुर्सी से माजूल करके तुरंत ही किसी और को दिया जा सकता है। यहाँ तो मस्जिद, मदरसे, जमात और जमइयत तक आज पूरी दुनिया में देखिएगा 5 साल वाला जो रिवाज चल रहा है ना, वो हटने को तैयार नहीं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जुमला कहा है वो मेरे और आपके लिए और दुनिया के तमाम ही लोगों के लिए बहुत काबिल गौर जुमला है। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा कि खालिद इब्न वलीद ने कल भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ा था, खालिद इब्न वलीद आज भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ेगा। खालिद को किसी सपा सालारी के लिए या किसी कमांडर बनने के लिए नहीं लड़ना है। मेरे भाई, समाज और माशरे में तामीरी किरदार अदा करने के लिए जरूरी नहीं कि मैं और आप ओहदे, मनसब और कुर्सी पर आकर के करें। समाज और माशरे में तामीरी किरदार बगैर ओहदे, बगैर कुर्सी और बगैर मनसब पे रहकर भी किया जा सकता है। जिसे समाज और माशरे में तामीरी किरदार अदा करना है वो तो इस बात का ऐलान कर करके आए कि जिसे कुर्सी की भूख है वही आ गया। समाज और माशरे में तामीरी किरदार तो बगैर ओहदे और बगैर कुर्सी पर रह करके भी किया जा सकता है। और तीसरी चीज, अकायद का मामला, अकीदे का मामला शरीयत में बहुत ही संगीन है। आजकल तो शिर्क, बिदअत और नियतों में गड़बड़ी हमारे समाज और माशरे में, इसको तो बुराई ही नहीं जाना जा रहा है। देखो कितने सारे हजरात ऐसे हैं कि हमारे भी अकीदे खराब हो गए, अरे ये काम ना करिएगा नहीं तो फलाने अमीर साहब हमारे कामों को बिगाड़ देंगे।
کام کا بنانے والا بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ نوازنے والی چھیننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ارے کسی امیروں کے ڈر سے ہمارے عقیدے بدل جا رہے ہیں اور ہم لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا علاقہ تو مواحد والا علاقہ ہے، ہم لوگ تو توحید پرست والے لوگ ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آئیے اس مناسبت سے آج کے اس پروگرام میں ہم نیتوں کی، اخلاص نیت کی اسلام میں اہمیت کیا ہے اور اس کی گڑبڑی پر کیا عذاب ہے دیکھیے گا۔ سب سے پہلی روایت صحیح بخاری کتاب الوحی، راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس روایت کو دیکھیے گا، راوی حدیث حضرت جلیل القدر صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب ہے۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے کہا انما الاعمال بالنیات، کہا کہ ہر عمل کا دار و مدار صحیح نیت پر ہے، صحیح نیت پر، نیتوں پر نہیں، صحیح نیت پر۔ کہا کہ اگر کوئی شخص دنیا کمانے کی غرض سے ہجرت کرتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے ہجرت کرتا ہے، کام دونوں کے ایک ہی ہے، تکلیف دونوں کی ایک ہی ہے، فرق صرف نیتوں کا ہے۔ دیکھیے گا ہجرت میں جو مشقتیں آدمی اٹھا رہا ہے دونوں کی سیم ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ایک شخص ہجرت کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، اور دوسرا شخص دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے کر رہا ہے۔ کہا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جو شخص جس چیز کی نیت کر کے ہجرت کرے گا اس کو وہی چیز دی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی ثواب کی نیت سے ہجرت کرتا ہے اسے ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو آدمی دنیا کے غرض سے ہجرت کرتا ہے اسے صرف دنیا ہی ملے گی، ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اس روایت سے سب سے بڑی چیز جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے وہ یہ کہ ہجرت جیسا عمل، جس میں آدمی اپنے گھر بار کو، اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اپنی فیملی، اپنی پریوار، ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے، اگر ایسا عمل ہجرت اگر اس کی بنیاد بھی صحیح نیت اور تقوی پر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی نیت کو قبول نہیں کرتا، بالکل بھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ صحیح نیت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ، عمل کی قبولیت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے تقوی اور صحیح نیت پہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہا کہ یہ ہجرت کی بات ہے۔ آپ دیکھیے گا قربانی جیسا مسئلہ، قربانی جیسی عبادت جس کو ہم اور آپ کتنا اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہا کہ لوگوں جو قربانیاں تم کرتے ہو ان قربانیوں کا گوشت اور خون اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک کوئی چیز پہنچنے والی چیز ہے تو وہ لوگوں کی صحیح نیت اور لوگوں کے دلوں کا تقویٰ ہے۔ کتنے سارے لوگوں کی نیتیں گڑبڑ ہیں، محاسبہ کرنے کے لیے لگے، مسابقہ کرنے کے لیے لوگ لگے ہوئے ہیں یہاں پر، تو کون کتنے زیادہ مال خرچ کر کے کتنا بڑا جانور لا کر کے دیکھو قربانی کر رہا ہے۔ ہم نے کتنی بڑی کی ہے، کتنے سارے کیے ہیں، کتنے سارے لوگ دیکھو برابر زکوٰۃ بھی صحیح سے نہیں نکالتے، جتنا آدمی کی کھیتی سے جو اناج آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر زکوٰۃ نکالنے کا ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر 300-400 کوئنٹل پکایا تو 10 کروڑ نکال دو، وہی زکوٰۃ ہو گئی ہمارے پاس۔ اور وہ بھی کیا ہوتا ہے، ارے فلانی جگہ پر تو دے دیے، مسجد پر تو 5 کروڑ دے دیے، مدرسے پر تو 10 کروڑ دے دیے، اسی پر لگی ہوئے رہتے ہیں۔ قربانی جیسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس کی بنیاد صحیح نیت اور تقوی پر نہ ہونا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کا مرکز اور قبولیت عمل کے لیے جو چیز دیکھی جائے گی وہ بندے کے دل کے اندر کی نیت اور دل کے اندر کا تقویٰ دیکھا جائے گا۔ راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہا کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، کون کتنا ہینڈسم ہے، کس کی کتنی پرسنالٹی ہے، کون کتنا زیادہ طاقتور ہے، کہا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پرسنالٹی کی طرف نہیں دیکھتا،
اور تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا. کس کا فیس اچھا ہے, کون خوبصورت ہے, کس کے پاس حسن و جمال ہے. نہیں, کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر اعضائے جسمانی میں کوئی چیز کو دیکھتی ہے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کا محور اور مرکز اعضائے جسمانی میں کوئی چیز ہے تو وہ بندے کا دل ہے. کہا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے دلوں کو دیکھتا ہے اور اس کے عملوں کو دیکھتا ہے. دیکھیے گا آپ, اگر ہمارے دل, ہماری نیتیں گڑبڑ تو آدمی کے اعمال بھی گڑبڑ. ایسے آدمی کے اعمال تو قیامت کے دن اللہ جل شانہ پروردگارہ اس کے منہ پر مار دے گا, اور ایسے شخص کو گھسیٹتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. ایک بڑی ہی لمبی روایت ہے جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کی کتاب الجہاد کے اندر راوی حدیث حضرت ابی ہریرہ سے بیان کیا ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامه رجل استشهد فاوتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال هو جريء فقد قيل ثم امر به فصعد على وجهه حتى يتقبل. آپ جانتے ہیں کہ جہاد جیسا اس سے بھی بڑا کوئی عمل ہے کیا, جس میں آدمی اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نچھاور کر دے, جس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی زندگی کو فنا کر دے. ایسا جہاد جیسا عمل آپ سوچئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ رجل استشہد, شہید کو لایا جائے گا. کتنے مرتبہ میں نے اور آپ نے اس روایت کو سنا ہوا ہے, سنیے گا. کہا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا. رجل استشہد فاوتی به فعرفه نعمه فعرفها, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروائے گا. کہے گا کہ میرے بندے, کیا میں نے تجھے اچھا جسم نہیں دیا تھا, کیا میں نے تجھے طاقت و قوت و توانائی نہیں دی تھی, کیا میں نے تجھے اچھی پرسنالٹی نہیں دی تھی. کہے گا اللہ فعرفہ, وہ اس کا اقرار بھی کرے گا, کہے گا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے اچھا جسم دیا, اچھی طاقت و قوت, اچھی پرسنالٹی, ہر چیز دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فقال ما عملت فیہا, کیا ہم نے تمہیں جو طاقت و قوت, توانائی, جو اچھی پرسنالٹی, اچھا جسم دیا, اس کا تم نے کیا کیا. وہ جواب دے گا, کہے گا قال قاتلت فیک حتی استشہدت قال کذبت ولکنک قاتلت لان یقال هو جریء. شاعر کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ جس کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ جس کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کسور کسائی. ایسا آدمی جو مال غنیمت اور شہرت اور ناموری کے لیے نہیں لڑتا, ایسے بندے کے دل, اس کی نیت اور اس کے عمل کو اللہ جل شانہ پروردگارہ قبول کرتے ہیں. اور ایسا آدمی جو سماج اور معاشرے میں شہرت کے لیے, اپنی طاقت و توانائی اور قوت دکھانے کے لیے, اپنا جسم, اپنی پرسنالٹی کی نمائش کرنے کے لیے اور اپنا نام ہو اسی لیے لڑتا ہے, ایسے آدمی کے جہاد جیسے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا. وہ کہے گا قال قاتلت فیک حتی استشہدت, کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تیرے راستے پر لڑا, اتنا لڑا, اتنا لڑا, اتنا لڑا, یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. بندہ جواب دے گا, شہید جو ہوگا کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے راستے میں نے خوب لڑا, یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو جواب دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے, پروردگار. اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا, کہے گا قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال هو جريء. کہے گا کہ تم نے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تو نہیں لڑا تھا, کہا کہ تم نے اسی لیے لڑا تھا کہ سماج اور معاشرے میں تمہاری شہرت کے چرچے ہو جائے, لوگ تمہاری طاقت کی خوب تذکرے کریں, کہا اس لیے لڑا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اسی لیے لڑا تھا نا کہ لوگ تمہیں بہت بڑا بہادر کہیں, بہت بڑا جری اور بہت بڑا طاقتور کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس بندے کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. اب دوسرا ٹکڑا جو ہے اس میں تو ہم میں کے لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو مولویوں کو بہت گالی دیتے ہیں. دیکھیے گا دوسرا کیا ہے کہ دوسرے بندے کو پیش کیا جائے گا,
تعلمت العلم وقرأت القرآن، کہ ایک ایسا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کیا ہوگا اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہوگا۔ بہت سارے حضرات جو کہتے ہیں نا کہ یہ ملا مولوی پہلے ہی جہنم میں جائیں گے، وہ تو کان کھول کر کے ہی سن لے، کان کھول کر کے ہی سن لے۔ ایک ایسا بندہ جو قاری قرآن ہوگا، قرآن کا پڑھنے والا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کی تعلیم دیتا ہوگا، فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا سوال و جواب کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا ہم نے تمہیں اچھا ذہن نہیں دیا، کیا ہم نے تمہیں قرآن کا علم نہیں دیا، وہ اس کا اقرار بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تم نے اس کا کیا کیا، پھر وہی جواب دے گا وہ بندہ، کہے گا قَالَ قَرَأْتُ کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تیری کتاب کو پڑھا اور اس کی تعلیم بھی لوگوں کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ قَالَ كَذَّبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس کی تعلیم اسی لیے حاصل کیا تاکہ سماج اور معاشرے میں تمہیں لوگ بہت بڑا قرآن کا پڑھنے والا کہے، بہت زیادہ قرآن کا جاننے والا کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے حکم دے گا، کہے گا کہ اسے بھی جو ہے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ اب دیکھیے گا اس ٹکڑے پر، جب تک کہ اس کو سمجھیں گے نہیں آگے نہیں بڑھیں گے۔ بہت سارے حضرات اس ٹکڑے پر یہ سمجھتے ہیں ارے یہاں پر تو حافظوں کی بات ہو رہی ہے، قاریوں کی بات ہو رہی ہے، عالموں کی بات ہو رہی ہے، ارے اپن تو بری ہیں، ان طبقات سے اپنے سے کون پوچھا جائے گا؟ نہیں میرے بھائی، پروگرام شروع ہونے سے لے کر کے ختم ہونے تک کے جتنی بات میں اور باقی کے مقرر بیان کرنے والے ہیں یا جنہوں نے بیان کیا ہوا ہے، آپ نے سنا ہے، اتنی بات کے بھی آپ حافظ اور عالم ہو گئے۔ اگر آپ نے بھی عمل نہیں کیا تو اسی زمرے اور اسی ٹکڑے پر آئیں گے۔ سوال تو سب سے ہوگا، عالم اور قاری سے نہیں ہوگا۔ جتنی باتیں ہم نے بیان کیا ہے شروع سے لے کر کے آخری تک، اتنی باتوں کہ آپ بھی حافظ اور عالم ہو گئے اور قیامت کے دن آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ کہہ کر کے دامن کو مت بچائیے گا کہ اس میں تو صرف قاریوں کی اور مولویوں کی باتیں، ہم لوگ تو بچ جائیں گے، بالکل بھی نہیں۔ تیسرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں کو لے کر کے آئے گا، بہت زیادہ جن کی مالداری اور امیری سماج اور معاشرے میں مشہور تھی، وہ مالدار حضرات کان کھول کر کے ہی سنیں۔ کہا کہ تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہوگا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر اس راستے پہ خرچ بھی کیا ہوگا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی سوال کرے گا، کہے گا کہ میرے بندے، میں نے تجھے بہت ساری مال و دولت، بہت سارے پیسہ روپیہ ہر چیز دیا، تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ بھی وہی جواب دے گا، کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے جو مال و دولت دیا، کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہر اس راستے پر میں نے خرچ کیا جہاں پر تجھے پسند تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا قَالَ كَذَّبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِأَن يُقَالَ ہوا جواب، کہے گا کہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے ہمارے راستے پر تو خرچ اس لیے کیا کہ دنیا میں تمہارے چرچے ہوں، لوگ تمہیں بہت بڑا سخی کہے، لوگ تمہیں بہت بڑا امیر کہے، لوگ تمہیں بہت بڑا روپیہ پیسہ والا کہے۔ جب بھی ہم میں کا کوئی شخص اپنے مال کو خرچ کرے تو یہ سوچ کر کے خرچ کرے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اس مال کو خرچ کر رہا ہوں۔ شرعی طور پہ دیکھو کتنا کہا گیا ہے، آپ کو کوئی صدقہ کرنا ہو تو ایسا کرنا ہے کہ آپ نے دائیں ہاتھ سے کیا ہے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نیکی ایسی بھی ہم لوگ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی گواہ نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کریں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کریں، لیکن ہماری نیت صرف اور صرف خالص للہیت، تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ دکھاوا کرنے کے لیے ہونا چاہیے کہ میں نے کتنا خرچ کیا ہے، یا لوگ کتنا زیادہ مجھے بڑا امیر کہہ رہے ہیں، یا میں نے 5 کلو اس مدرسے میں دے دیا، یا میں نے 50 کلو اس مسجد میں دے دیا، سماج اور معاشرے میں بتاتے ہی پھر رہے ہیں۔ ایسے مالدار اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے امیر کے عمل کو، ایسے امیر کے خرچ کرنے کے جذبے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں فرشتوں سے اس کے نامہ عمل کو منہ میں مارے گا اور کہے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیے گا شہید
جہاد جیسا عمل، ارے تعلیم حاصل کرنا بھی کسی جہاد سے کم ہے کیا؟ یا مال خرچ کرنا بھی کسی جہاد سے کم ہے کیا؟ سوچئے گا کہ اتنا بڑا آدمی جو شہید ہو گیا ہو، جو قاری قرآن ہو، یا جو بہت بڑا امیر ہو، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑا ہو، لیکن چاہت اس کی شہرت و ناموری ہو، اس کا نام ہو، یا کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا علم اس لیے دیتا ہو کہ اس سماج اور معاشرے میں اس کے چرچے ہوں، یا کوئی آدمی اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتا ہو کہ لوگ اسے بہت بڑا امیر کہے، تو ایسے اتنے بڑے بڑے عمل کرنے والے شخص کے بھی عمل منہ میں مار دیے جائیں گے اور ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے گا کتنے سارے جملے مشہور ہیں، ارے ہم تو اتنا خرچ کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز کا مشورہ لیا جاتا ہے تو ہمیں تو خبر ہی نہیں کیا جاتا، ارے اتنے بڑے بڑے پروگرام ہو گئے مسجد اور مدرسوں میں، کبھی ہمیں اسٹیج پر تو بلایا ہی نہیں جاتا، کہا کہ پامفلیٹ اور اشتہارات پہ تو ہمارے نام ہی نہیں دیے جاتے، کہا جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو ہمیں بھول ہی جایا جاتا ہے، اب ہم لوگ خرچ کرنے والے نہیں ہیں۔ ارے آپ نے خرچ کا نام کے لیے کیا تھا؟ ہم اور آپ نے خرچ اس لیے کیا تھا کہ ہمیں اسٹیج پر بلایا جائے، ڈائس پر بلایا جائے، مائک دیا جائے، پامفلیٹ پر نام دیا جائے، یا ہمارا نام آ جائے۔ دیکھیے گا سماج اور معاشرے میں تعمیری کردار عہدے اور منصب پہ رہ کر کے نہیں کیا جاتا، سماج اور معاشرے میں تعمیری کردار بغیر پامفلیٹ، بغیر اشتہارات، بغیر اسٹیج اور بغیر کرسی پر رہ کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی کو، وہ ذات جس نے تمہاری موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کا کون سب سے اچھے اعمال کرتا ہے، کتنا زیادہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے مطلوب نہیں ہے، اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ یہ کہ کون کتنا اچھا، کتنی اچھی نیت کے ساتھ اور کتنے اچھے تقوی کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک آدمی اچھا سارا عمل کرتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے، یہ تو اور اچھی بات ہے، لیکن یہ کہا گیا احسن عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھوڑا عمل ہونا لیکن اچھا عمل ہونا، جو جس کی بنیاد صحیح نیت اور صحیح تقوی پر رکھی گئی ہو۔ ورنہ دیکھیے گا ایسے کتنے سارے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں شہر رسول کی طرف، لیکن جب وہ اپنے شہروں کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں اور ان کے نام کے آگے حاجی اور عمری بھی لگ گیا ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگی دیکھیے گا ویسے کی ویسے ہی رہ جاتی ہے، ان کی زندگی میں کسی قسم کی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ ایسے کتنے سارے لوگ ہیں جو بڑے بڑے علامہ بن جاتے ہیں، حاجی بن جاتے ہیں، عمری بن جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا، کیونکہ نیت ان کی حج سے ثواب حاصل کرنے کی نہیں ہوتی۔ بہت سارے حضرات تو ایسے جو حاجی عمری لگانے کے لیے، مالدار ہے، پیسہ ہے، اسی لیے چلے گئے، چلو گھوم کر کے آ جائیں، اسی لیے چلے جاتے ہیں، زندگی میں کسی قسم کا بدلاؤ نہیں آتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں اور آپ جب بھی کوئی عمل کریں خالص للہیت اور تقوی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ثواب حاصل کرنے کے لیے ہی کریں۔ اللہ جل شانہ پروردگارہ سے ہم دعا کریں گے کہ بار الہ ہم میں کے جن جن لوگوں کی نیتوں میں گڑبڑی ہے، جن کی نیتیں فاسد ہے، پروردگارہ ان کی نیتوں کو درست کر دے، آمین۔ اللہ تبارک، آپ دیکھیے گا کہ ایک صرف نیت گڑبڑ کرنے کی وجہ سے ایک شخص جہنم میں چلا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ الامت والمسلمین، امیر المومنین فی الحدیث، محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو راوی حدیث حضرت ابن حارث سے بیان کیا ہے۔ کہا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، کہا کہ جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر کے لڑتے ہیں، لڑنے والا بھی جہنمی اور جس سے لڑا جا رہا ہے وہ بھی جہنمی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ مسلمان سے لڑنا یہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ کہا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، اس روایت کے ٹکڑے میں دیکھیے گا ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے، مطلب ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظالم بھی جہنمی اور مظلوم بھی جہنمی، قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی۔
صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ تو سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی کہ قاتل اس نے مارا ہے, کہا کہ اس نے قتل کیا ہے, وہ ظالم ہے, وہ جہنم میں جائے گا, لیکن مقتول بیچارہ وہ تو مظلوم ہے, اسے تو مارا گیا ہے, وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف وہ عزم مصمم کی وجہ سے, صرف دل میں یہ خیال پیدا کر لینے کی وجہ سے کہ اگر مجھے بھی موقع مل گیا ہوتا نا تو میں بھی اس کی گردن کو کاٹ دیا ہوتا, صرف اتنا جملہ سوچ لینے کی وجہ سے, اتنی نیت میں گڑبڑی کر لینے کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑی سی نیت اگر گڑبڑ ہو جائے تو وہ عمل آدمی کو جہنم کی طرف لے کر کے چلے جاتا ہے. پروردگارہ جن جن لوگوں کی نیتوں میں گڑبڑی ہے اللہ جل شانہ ان کی نیتوں کو درست کر دے. آمین. پروردگارہ ہم میں کہ جب بھی کوئی بھی شخص تیرے راستے میں جو بھی خرچ کرے پروردگارہ ہمارے اور آپ کی نیت صرف للہیت اور تقوی کی ہو. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے, حالت ایمان پہ زندہ رکھے, جب کبھی ہمارے حالت ایمان پہ مارے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دینی پروگرام دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اللہ کا پیغام. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.